बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको बैक वक्त टिकटॉक, ट्विटर, ट्विच, एक्स, ओडिसी, रंबल, लिंक्डइन और फेसबुक के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। जस्टिस का जनाजा पाकिस्तान के अंदर निकल आया है और अभी तो सिर्फ जस्टिस का जनाजा निकला है। जो प्रोग्राम है, अगर अल्लाह मेरे मुंह में खाक, लेकिन ये पाकिस्तान का जनाजा निकालने का प्रोग्राम है जिसके अंदर जो है जस्टिस एजाजुल हसन को आज मजबूर कर दिया गया कि वो रिजाइन दे दें और वो यहाँ से जो है वो चले जाएं। ये आपके सामने सिचुएशन जो है इस वक्त मौजूद है और इस सिचुएशन के अंदर जो हालात वाकयात हैं उसमें मैं आपको कुछ जरा थोड़ा रन डाउन देना चाहूंगा। सबसे पहले कर्नल अकबर हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे, लेकिन मैं आपको एक रन डाउन देना चाहूंगा कि ड्रामाबाजी जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, ये मत कहिएगा कि इस ड्रामाबाजी से आपको आगाह नहीं किया था। ये बहरहाल आपको जो है वो मेरा ख्याल में इससे हम वक्त से आपको आगाह आपने कर दिया था। आप इस वक्त देखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जो चल रही है कि जस्टिस एजाजुल हसन को खबर मिल चुकी थी कि फायज ईसा, आसिम मुनीर और नवाज शरीफ मिलके फायज ईसा की एक्सटेंशन का मंसूबा बना चुके हैं। ठीक है, एजाजुल हसन अब फायज ईसा जैसे खपती के सामने इसको अपने ग्रुप का मंसूर अली शाह खड़ा कर दिया है इन्होंने। और ये 6 जनवरी की मेरी पोस्ट है जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये 6 जनवरी की मैंने पोस्ट में आपको बताया था। आज अजीजा ने मन 11 जनवरी है और मैं आपको 6 जनवरी को हमने आपको बताया था कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद जराये का दावा है कि नालायक तरीन आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने DGISI को 2 साल की तोसी दे दी है। जराये ने इल्जाम लगाया कि यह तोसी रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका से मंजूरी के बाद दी गई है। इब्तदाई तौर पर नदीम अंजुम की सर्विस में तोसी अगले अहकामात तक दी गई थी। ठीक है जी, जिसका मतलब था कि किसी भी वक्त इनकी नौकरी खत्म की जा सकती थी। ताहम अमरीकी दौरे के बाद अब इसे 2 साल तक मुस्तकिल बढ़ा दिया गया है। सवाल उठता है कि ISPR इस तोसी के ऊपर खामोश क्यों है, आज दिन तक खामोश ही है। सीनियर सिक्योरिटी जो जराए हैं और जो अफसरान हैं उनके तज्जिए के मुताबिक इस 2 साल की तोसी के जो मुतवक्का नताइज हैं वो आपको बताए थे। ये टोटल 10 नताइज थे, जिसमें सबसे पहले आम इंतखाबात में ताखीर थी जिसकी कोशिश पूरी की जा रही है। मुआशी तरक्की के बयानिए को पीट कर इलेक्शन में ताखीर करवाना, रियासत बमुकाबला सियासत का घिसा पटा बहाना बनाना, पूरा टिल का जोर लगाया जा रहा है। अगर आसिम मुनीर रिटायर हो जाते हैं, नाअहल या नाकाबिल हो जाते हैं, तो नदीम अंजुम को अगला आर्मी चीफ लगवाना दूसरा मकसद है। तीसरा, नदीम अंजुम की तोसी और दौरा अमरीका की हमायत की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एस्टेब्लिशमेंट की लॉबिंग और तशहीर जारी रहेगी और साथ साथ PTI मुखालिफ पॉलिसियां भी चलती रहेंगी। ये रजीम चेंज ऑपरेशन की बरकत है। खित्ते में अमेरिका नवाज पॉलिसियों के ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जाएगा, कोई सरप्राइज यहाँ पे नहीं है। नंबर 5, पाक फौज के खिलाफ नफरत में इजाफा और इमेज की मुसलसल तनज़्ज़ुली होगी, जो कि हो रही है। और जूनियर अफसर्स कहते हैं कि जर्नैलों को कोई फिक्र ही नहीं है क्योंकि उनके पेट भरे हुए हैं या उनको गाजरें नजर इतनी ज्यादा आ रही हैं कि वो गाजर खा खा के उन्होंने अपने पेट भरे हुए हैं और मजीद गाजरों के मतलाशी हैं। बल्कि अब तो गाजर इतनी उनके पास गाजरें आ गई हैं कि गाजर का वो हलवा बना रहे हैं। उसके अलावा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का तसलसल जारी रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है, आपके सामने ही है। नंबर 7 अहम तरीन नुकता था जिससे डायरेक्टली रिलेटेड जस्टिस एजाजुल हसन की जो है वो रिटायरमेंट है। और नंबर 7 में हमने आपको कहा था कि नंबर 7 जो नुकता था, इंतहाई अहम तरीन नुकता था, उसमें हमने कहा था कि काजी फायज ईसा ISI के जेरे कंट्रोल रहेगा और अगर वो इंतखाबात में ताखीर में ताउन करते हैं, जो कि लगता है कि कर रहे हैं, तो काजी फायज ईसा के लिए 1 साल की तोसी बतौर तरगीब प्लान की जा रही है। अल्लाह जाने कैसे आज हमें समझ आ गया है कि किस तरह ये सिलसिला जो है प्लान किया जा रहा है। और नंबर 8, दहशतगर्दी के खिलाफ एक नई जंग शुरू की जाएगी, मतलब पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क किया जाएगा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की जब बात की जाती है तो। और नंबर 9, सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उसके बारे में जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उसका तसलसल जारी रहेगा, ये कहा गया।
اور پاک فوج کے افسران اور جوانوں میں اعلیٰ افسران کی غیر مقبول سیاسی پشپنائی کی وجہ سے بے چینی بڑھے گی. قوم کہتی ہے بھاڑ میں جائے ان کی بے چینی, یہ بغیرتی ان کی مکے تو کوئی بات کریں ان کی بے چینی کی بھی, ان کی بغیرتی نہیں ختم ہوتی. یہ ابھی تک کی جو یہ صورتحال ہے, اور اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آج کی جو بریکنگ نیوز ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کرنل اکبر نے ہمیں جوائن کر لیا, سوٹ ٹائی میں آج آئے ہیں, لگتا ہے کوئی جو ہے وہ ہمیں بیانیہ دیں گے. لیکن سر ہم بات کر رہے ہیں کرنل اکبر سر, اس وقت ابھی تک آئی ہوپ کہ آپ سن رہے تھے, ہم نے بات کی ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن کو خبر مل چکی تھی کہ فائز عیسیٰ, عاصم منیر, نواز شریف مل کر فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا منصوبہ جو ہے وہ بنا چکے ہیں. اعجاز الحسن نے اب فائز عیسیٰ جیسے خبتی کے سامنے اس کو اپنے گروپ کا منصور علی شاہ کھڑا کر دیا ہے, اس کو بنا دیا ہے فائز عیسیٰ کو. ایک تو سر یہ ایک اہم ترین بات ہے. دوسرا جس کے اوپر ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں مزید اس پہ, میں نے یہ بھی کہا کہ اعجاز الحسن اور جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی نے اس نظام کو مکمل طور کے اوپر ننگا ہونے کا موقع دے دیا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے حافظ کی تعیناتی کے بعد 2 سینئر جرنیلوں نے سروس سے خاموشی سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا تھا کہ ان کو حافظ کو سلوٹ نہ مارنا پڑے, اسی طرح جسٹس اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی کو جو ہے وہ ہم سلوٹ کرتے ہیں. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ جو مرضی اس کے اوپر بکواس کرے وہ ہم نہیں مانتے. اس کے ساتھ ساتھ ہی ڈاکٹر معید پیرزادہ نے ایک بات کی جس کو ہم کوٹ کریں گے. آج کل آپ کے ساتھ امریکہ میں آپ کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن تعلقات پہلے آپ کے ساتھ کافی ہیں ان کے. ڈاکٹر معید پیرزادہ نے انتہائی اہم اپنے ویلاگ میں کہا جناب کہ یہ بات جو ہم آلریڈی 6 جنوری کو کر چکے ہیں, بیسکلی اسی بات کو انہوں نے آگمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ جی آنے والے 24 گھنٹوں میں آئی ایم ایف سے پیسے پکڑنے کے بعد کسی بھی بہانے الیکشنز کو ملتوی کر دیا جائے گا اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلتا رہے گا. بظاہر خوف صرف اور صرف بلے کا ہے, اور بلہ واپس ملنے کے بعد الیکشن کروانے کے لیے اب نون لیگ راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, اب فوج سمجھتی ہے کہ آئی ایم ایف بھی کوئی عسکری بینک یا جیو نیوز کی طرح کا کوئی ادارہ ہے جسے جو حکم مل جائے وہ فوراً نواز شریف کا اور فوج کا وہ مانا جائے گا. یہ عالمی ادارے ہیں ہمارے خیال میں, تو آپ کے تو مائی باپوں کے ادارے ہیں اس فوج کے, تو ان کا اپنا طریقہ کار اور سمجھ بوجھ ہوتی ہے. گزشتہ ڈیل سے قبل آئی ایم ایف کے وفد نے زبان پاک جا کے عمران خان سے میٹنگ کر کے اور اس کی ان کی رضامندی لے کر آئی ایم ایف پروگرام جاری کیا تھا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ الیکشن فوج کی مجبوری بن چکے ہیں, لیکن یہ ڈیلے کرنے کی بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کیونکہ نواز شریف راضی نہیں ہے, ان کا باپ. مین تو بات یہ سمجھ آتی ہے ہمیں, اب نہ تو آئی ایم ایف کا قرضہ آئی ایم ایف دے گی, نہ دوست ممالک کو امداد دیں گے. ہر آنے والا دن جو ہے ان کے گرد شکنجے کو سخت کرتا جا رہا ہے. ڈاکٹر معید پیرزادہ شاید پیغام کسی کا دے رہے ہوں گے, انہوں نے کہا جی میں نے اسلام آباد کے بیوروکریٹس اور پولیس آفیسرز کا بیان جو ان کے بیچ میٹ یا جو بھی ہوں گے وہ پیغام ضرور دے رہے ہیں, خواہش ضرور بتا سکتے ہیں, لیکن سر حقیقت کے اندر اب ایک شخص نے ساری فوج کا وقار جو مٹی کے اندر ملا کے تباہ و برباد کر دیا ہے. سنس اسٹیٹ ٹاک امنگ سولجر, تو ہم یہ بات ضرور ہمیں کرنی چاہیے کہ ایک بندے نے جو ایک مچھر نے ہجڑا بنا دیا ہے پوری فوج کو, مچھر ہی ہے نا سر, ڈیری حسن آباد کے گٹر کے ڈھکن کا گٹر کا جو مچھر ہے اس نے جو ہے وہ پوری فوج کو جو ہجڑا بنا دی ہے. کیا اس فوج کا جو ہے اب اس ملک میں یا ادارے میں اس شخص کا بھی کام ہے؟ تو کیا کام ہے؟ سوال تو پھر سر بنتا ہے, اور یہ بنتا ہے, اور سر پھر سب سے بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے, پاکستان میں موجودہ جو کٹ پتلی حکومت ہے, اس کے پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کا فقدان ہے, اور یہ حکومت کو کسی بھی خود مختار ضمانت سوورن گارنٹی جاری کرنے کے لیے نااہل ہے. تو پھر پاکستان بین الاقوامی قوانین کے مطابق موجودہ حکومت کو دیا گیا کوئی بھی قرضہ یہ ہمیں دیتے ہیں وہ واپس پاکستانی کیوں کریں؟ سوورن گارنٹی کا بھی یہاں پہ ایشو ہے. ساتھ ساتھ واشنگٹن ڈی سی میں بھی ڈاکٹر معید پیرزادہ بھی بتا رہے ہیں, آپ بھی بتا رہے ہیں, بڑا ڈنڈا مل گیا عاصم منیر کو. یہاں تو لگ نہیں رہا کہ ان کو کوئی ڈنڈا مل گیا, یہاں تو الٹا لگ رہا ہے کہ یہ سر کے اوپر چڑھ کے بدماشی کرنے کے موڈ کے اندر ہے. تو سر یہ کیا ڈبل گیم ہو رہی ہے؟ اور اگر ڈبل گیم نہیں ہو رہی تو آپ چیزوں کو کیونکہ فیس ویلیو پہ لیتے ہیں, تو آپ کا انالیسس ابھی تک کے جو حالات ہیں اس کے اوپر کیا ہے؟ اوور ٹو کرنل اکبر سر. السلام علیکم پاکستانیوں, السلام علیکم پاکستان کے شہیدوں کو سلام, اور ان کی فیملیز کو سلام, اور ان کے بچوں اور ان کے وارثوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے دعائیں اور پیار. دیکھیں اپنا عادل
آپ کی وساطت سے نا ایک بہت موقع ملتا ہے ایک بڑے پاکستانی اسپیکٹرم کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرنا، ٹھیک ہے نا. اس وقت آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح یہ چیزیں الیکشن کی طرف جا رہی ہیں اور قوم جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ شاید قوم کی جو امنگ ہے، قوم کی جو ڈیزائر ہے، قوم کی جو چاہت ہے وہ اس کو مل جائے، لیکن کیونکہ وہ براہ راست یہ جو پاور کا ٹولہ ہے لیڈ بائی ون پرسن مسٹر عاصم منیر، جو کہ چاہے آپ اس کو گٹر کا مچھر کہیں یا جو بھی کہیں، لیکن یہ غلیظ آدمی جو ہے نا سر یہ ایک اس بندے طرح کو اڑ سکتا ہے. ایک ایک لمٹ سیکنڈ تک، ایک سر سیکنڈ نہیں ایک سر سیکنڈ سر پلیز. پلیز یہ بھی پلیز کلیریفائی، ایک بندے کو ایک لمٹ تک جو ہے نا وہ مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے، میں اس ایک کے منٹ ساتھ نا اسی کی باقی بات کر رہا ہوں نا، جڑے ایک بنے منٹ ہوئے نا میں اور باقی آپ ٹونی ہے جڑے بنے ہوئے عادل لائن کے اندر لگے ہوئے، ان کے بارے میں بھی بات کریں سر. جی سر. عادل دیکھیں میرا اپنا ایک طرز بیان ہے، ٹھیک ہے جی. اس سر سارے ٹولے کا آپ نے شاید وہ سنا نہیں، بیکاز یو نو یو فلو ود یور اون تھاٹس. میں نے کہا کہ اس ٹولے کا جس کا فرنٹ جو ہے نا وہ ہے یہ آدمی، اس کو آپ نے فوکس میں رکھنا ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بالترتیب، اور یہی بات میں آج جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اس وقت جو شکوک، جو ابہام، جو کنفیوژن، جو ڈسٹریکشن پیدا کی جا رہی ہے نا، اس کو ہم نے بہت کلیئرٹی میں لے آنا ہے کہ آپ نے اس وقت اس چیز کے اوپر اپنا فوکس جو ہے وہ مرکوز رکھنا ہے جس سے جو پاکستان کی عوام کا سب سے بڑا مطلب ہے کہ ایک ڈیمانڈ ہے، اور جو کہ ایک ہر نہیں لحاظ ہے سے مجھے. جی پلیز کیری یونیورسل آن سر. یونیورسل مطلب ہے کہ جو کہ ایک رائچسنس کے ساتھ اور ایک سچائی کے ساتھ اور حق کے ساتھ ملتی ہے نا، اس کو حاصل کرنے کے لیے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت امریکہ بہت زیادہ بینڈ کے ساتھ بجتا ہے اور بڑا صحیح بجتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھی پاکستان کے اوپر انفلوئنسز ہیں اس وقت باہر سے دیکھیں نا، ایک انٹیریئر ہے اور ایک ایکسٹیریئر ہے. ایکسٹیریئر میں اس وقت سب سے آگے انٹرسٹ جو ہے اس پورے ریجن میں، اس پورے خطے میں جو پوری طاقت، پوری پاور فلو ہو رہی ہے وہ امریکہ کی ہے. اور امریکہ کا یہ جو روم ہے نا واشنگٹن، یہاں سے ہو رہی ہے. اور یہ کوئی مطلب ہے کہ آپ اس کو حسن اتفاق سمجھیں یا جو بھی سمجھیں. آپ ڈاکٹر صاحب محیط صاحب کو اتنا ریفرنس کر رہے تھے تو میں بھی یہاں پہ موجود ہوں، اور ناٹ اونلی ایز جسٹ پاکستانی لیکن ایز اے پاکستانی امریکن. یہ چیز جو ہے یہ چیز بہت زیادہ آج بھی میں ادھر بات کر رہا تھا صبح ہی، مجھے بلکہ اس میں سوٹ ٹائی میں کسی نے دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ یار آج آپ کی کورٹ ڈیٹ ہے. میں نے کہا کورٹ سے اوپر ڈیٹ ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ وہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہاں پر دس از دی پاور، یو نو، چاہے ٹھیک ہے آپ کہیں کہ جی ابھی سیکنڈ پاور ہے، فرسٹ پاور ہے، اٹ از اے سپر پاور. یہاں کے ایون ایک عام آدمی کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنا اوپینین جو ہے وہ ایز اے کمیونٹی، ایز اے گروپ، اپنے ریپرزینٹیٹیوز کے تھرو جو ہے وہ اس اسٹیٹ کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہے. اور اگر اس میں لاجک ہے، اس کے اندر انسانیت ہے، اس کے اندر وہ ویلیوز ہیں جس کے اوپر یہ ملک کھڑا ہوا ہے، تو لوگ سنتے ہیں اس بات کو. اچھا، ابھی اس چیز کو آپ بڑا کلیئر رکھیں کہ جناب یہ میں نے ابھی آپ کی چھوٹی سی بات سنی، آپ تو 7 منٹ سے پہلے بات کر رہے تھے میرے سے کہ نواز شریف جو ہے وہ الیکشن نہیں چاہتا. او بھائی اس کو آپ پلیز تھوڑا سا کلیئرٹی میں رکھیں. کیوں نہیں چاہتا وہ؟ اس کے ساتھ تو وہ آ کے جین میرٹ بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھ اس طرح گول کر کے اس نے اپنے کشن میں گزڑے ہوئے ہیں، اس نے اپنا ماسک اتارا ہوا ہے. وہ تو اس کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہیں اس وقت. صرف ایک چھوٹی سی ارینجمنٹ ہے کہ اس کو کتنی سپیس ملتی ہے، ٹھیک ہے نا. بات صرف اتنی ہے، باقی تو وہ بالکل لندن سے ڈیل کر کے آیا ہوا ہے. اگر اس کو یہ چیز پہلے سے پتہ نہیں ہوتی کہ جناب اس کی جو ہے وہ گوٹی سیٹ ہے، وہ کبھی نہیں، یہ اس کے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب نواز شریف کی بات کرتے ہیں تو آپ ساتھ بلاول کی بھی بات کریں اور ساتھ آپ زرداری کی بھی بات کریں، کیونکہ وہ دوسرا جو ہے جو یہاں کا جس کو ہم کوشچن کر رہے ہیں کہ وہ کیسے جا کے بلاول کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کیسے جا کر اس کے ساتھ بزنس ڈسکس کر رہا ہے، مسٹر ڈیوڈ بلوم صاحب، ٹھیک ہے نا، جو ہمارا ایمبیسڈر ہے، ٹھیک ہے جی.
یہ چیز میں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تیل پانی پاکستانی قوم مت مکس کرے کہ جناب یہ لوگ نہیں چاہتے وہ نہیں چاہتے. یہ چھوٹی موٹی رسا کشی تو ہے, بڑی پکچر یہ ہے. پاکستانی عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ الیکشن جو ہیں یہ ہر ایک کی ضرورت بن گئے ہیں. ابھی کسی کے لیے یہ وہ گلے کی ہڈی بن چکا ہے, ٹھیک ہے نا, نہ ان سے نگلا جا رہا ہے نہ اگلا جا رہا ہے. اور وہ صرف اور صرف جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا مسٹر عاصم منیر کا جو انر ٹولہ ہے نا, یہ ہڈی ان کے لیے بنی ہوئی ہے. باقی جو سیاسی لوگ ہیں جو اس کے ساتھ کسی طرح تھیلی کے چٹے بٹے بن گئے ہیں, جس میں یہ نواز شریف ہے اس ارینجمنٹ کے اندر, بڑی پارٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں, اور جس کے اندر زرداری اور یہ بلاول وغیرہ لوگ ہیں, تو ان لوگوں کی بس آخری موقع کی ایک سیٹنگ چل رہی ہے. یہ ابھی دیکھیں میں تھوڑا سا نا, کیونکہ میں پہلے تو کافی صرف ایک فوجی نقطہ نظر سے بات کر رہا تھا, لیکن ابھی آہستہ آہستہ کیونکہ اس کی جو اینڈ سٹیٹ ہے نا, کسی بھی چیز کی اینڈ سٹیٹ فوجی نہیں ہوتی ہے, یہ ڈفر کو نہیں پتا, ٹھیک ہے. آخر میں وہ ایک سیاسی نہج کے اوپر یہ جا کے چیزیں سیٹ ہوں گی, ٹھیک ہے جی. ابھی بہت اچھا سر, زیادہ پرزور طریقے سے کہ جب ہم بات کرتے ہیں انکلوسیو الیکشن کی, تو اس کے اندر پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو جو ہے نا خارج نہیں کیا جا سکتا. اس وقت اشد ضروری ہے, اور یہ میں آپ کو واشنگٹن سے بتا رہا ہوں, اس وقت اشد ضروری ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس انکلوسیو الیکشن میں اگر شامل نہیں ہے تو یہ انکلوسیو ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پارٹی, اور اس کے اوپر بوگس کیسز ہیں, اس کے اوپر ہم نے باری باری بات کی ہے, کیس در کیس ہیں. تو یہ چیز بڑی وضاحت سے پاکستانیوں کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے اوپر ان کو اپنا دل مضبوط کرنا چاہیے, اس کے اوپر ان کو ایکشن کے لیے تیار ہونا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیں اچھا آپ, یہ جو ہے نا بیچ میں چیزیں ہیں, ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جی اس وقت سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے, ججز کا کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھیں یہ اس پوری موو کے حصے ہیں, بٹ دس از ناٹ دی انٹائر موو. بڑی موو یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم اور دنیا کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں کہ جناب یہ الیکشن جو ہے کس کروٹ, یہ اونٹ ہے, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. تو آپ بھی کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں, اس وقت ابہام کی یا شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور آپ لوگوں, آپ کی وساطت سے یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے, میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرے جیسا بندہ, اکیلا بندہ پوری طرح کوشش کر رہا ہے کہ جس کے ساتھ میری انگیجمنٹ ہے, کمٹمنٹ ہے, میں اس میں پورا زور لگا کر اس کو کسی انسانی منطقی انجام تک پہنچاؤں, ٹھیک ہے نا. ہر چیز پیچھے چھوٹ گئی ہے. سر دیکھیں, فلسفی اسائڈ, ویری کوئک کمنٹس چاہیے آپ کے. بہت سی چیزیں ہیں, سیریز آف بمبارمنٹ سیشن ہے آپ کی. بمبارمنٹ سیشن میں کر رہا ہوں, ڈائریکٹ فائر کر رہا ہوں میں ٹینک سے, اور آپ کے پاس انفینٹری میں جو اے ٹی جی ہے میں اس کو یوز کریں یا گولے سے بچیں, یا کہ میں تو کہتا ہوں اس کو آپ نیوٹرلائز کریں. سر کوئک کمنٹس چاہیے آپ کے میرے کوئک کوسچنز کے اوپر. سر مجھے اتنا بتائیں سر کہ جو سب سے پہلے میرا کمنٹ ہے, میں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے, سر مجھے یہ بتائیں کہ آرمی چیف کو اقتدار سنبھالے 14 ماہ گزر چکے ہیں, اقتدار آرمی چیف کے پاس ہی ہے. جس معاشی بہتری کا ایس ایف آئی سی والے ڈرامے وغیرہ کے تحت جو ہے انہوں نے بیڑا جناب نے اٹھایا تھا, وہ کامران خان کی ٹویٹس کے علاوہ کہیں نظر نہیں آ رہی. اب فوج کی عزت کی اگر بات کرتے ہیں تو فوج کی عزت صرف جاوید چودھری کی ٹویٹس میں باقی بچی ہے, اور فوج کا روب اور دبدبا جو ہے وہ صرف انصار عباسی اور سہیل ورائج کی تحریروں میں دکھائی دیتا ہے. اخیر آپ پہنچا ہے سر, آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر سر؟ اچھا دیکھیں, یہ جو آپ نے فلسفے کی بات کی نا, کچھ چیزیں جو ہیں وہ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جنوری کا لکھت اگلا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. اگلے 3-4 ہفتوں میں, آج جو ہے وہ 11 تاریخ ہے, اور آپ جی دیکھیں سر. 30 تاریخ تک جتنا زور لگ سکتا ہے ہر سر ہفتے. آج جو ہے دوسرا ہفتہ چل رہا ہے جنوری کا, اس کے اندر موومنٹ ہے. تیسرے ہفتے کے اندر موومنٹ ہے, چوتھے ہفتے کے اندر موومنٹ ہے. اس کا ریزلٹ آپ کو فلسفی میں نہیں, ٹینجیبل ریزلٹس میں ملے گا. ابھی دیکھنا صرف یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آپ نے جو بات کی, دیکھیں جو معاشی صورتحال ہے اس وقت, انہوں نے اتنی انٹرنل ڈومیسٹک بوروئنگ کی ہے کہ جو آپ کے ڈومیسٹک بینکس ہیں ان کی پھٹ گئی ہے,
ٹھیک ہے. آج میں نے, آپ نے تو جو ٹویٹ کیا, میں نے ایک گراف لگایا وہاں پر, اور وہاں پر میں نے اعداد و شمار دیے ہیں, اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس ککڑ گورنمنٹ نے جس کو عاصم منیر غدار نے جو ہے نا وہ تھوپا ہے پاکستانیوں کے اوپر, کہ اس نے کتنی بوروئنگ کی ہے. اس وقت 3 ٹریلین سے ٹپ گئی ہے 3.6 مہینے میں. ٹھیک ہے جی. جی بالکل اچھا, سر. اس سے 10 ملین ڈالر یہ جو آپ کا پر منتھ پہ جو سوال ہے, تو پر ڈے کا خرچہ ان کا سر. آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو انہوں نے ایک پورا کا پورا ایک اور ٹرک کی بتی لگائی ہوئی تھی معاشی مطلب ہے اکانومی کی, اس میں اس کا 0/0 رزلٹ ہے, 0. اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے آئی ایم ایف سے لون لے کے اور پھر جو ہے نا اس کو آگے کر دیں گے الیکشن کو, تو یار یہ اتنے ابھی نہیں ہے کہ جس طرح آپ کو کولیشن سپورٹ فنڈ کے اندر پیسے دیتے تھے اور کینی صاحب جو ہے خود ہی ایمبوش لگا کے اور ان کے کانوائز روک کے ان میں سے پیسے نکالتے تھے. ٹھیک ہے نا, وہ جو ہولڈنگ جو اسٹیجنگ جو تھے پوزیشنز تھی وہاں پر, تو یہ کھاتا بھی نہیں چلے گا یار. آپ کیسے مطلب کر سکتے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ جی ہم جو ہے اگر ایک کنڈیشن ہے آئی ایم ایف کی کہ الیکشنز ہونے, تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ان سے ایک ٹرانشے لے لیں اور پھر جو ہے وہ ہم الیکشنز کو آگے کر دیں. یہ ان کی حد درجہ کی بے وقوفی ہے. اس قسم کا ڈسیپشن یہ لوگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. تو مطلب دھوکہ دینے موہت صاحب کے, ڈاکٹر موہت پیرزادہ کے ہاتھ پیغام صرف بھجوا رہے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو بھی پتہ ہے ان کی کون سی سورسز ہیں. پیغام بھجوایا کہ آسی اکرن لگے ہیں, بس سجے کی دکھا کے ڈسیور جو ہے ڈسیپشن دینا چاہتا ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ باجوہ میرے پاس آیا تھا, باجوہ نے کہا تھا یہ سائیکو ہے, عاصم منیر ذہنی طور کے اوپر سیکھ نہیں ہے, اور ادھر سے جو ہے وہ فائز عیسیٰ بھی جو ہے وہ بھی ذہنی پرابلمز کا بہت سے مسلسل چیزوں کا شکار ہے. یہ دونوں مل کے بڑی تباہی کریں گے, تو آپ اس سے جو اوائڈ کر سکتے ہیں تو کریں. تو سر یہ واقعی اس کو سائیکولوجسٹ کی ضرورت ہے, یہ واقعی پاگل ہے. مطلب آرمی چیف لیول کے اوپر پہنچ کے بھی جو اس کی حرکتیں, لگ تو یہی رہا ہے کہ پاگل ہے, لیکن یہ جو سائیکو کمبینیشن ہے, سائیکو چیف جسٹس اور سائیکو چیف آف آرمی سٹاف, یہ پاکستان کو کدھر لے کے جائے گا آپ کے خیال کے اندر سر؟ دیکھیں آپ نے عادل 2 چیزیں ملا دی, عمران خان کا پیغام اور اس کا جو ہے نا وہ ایک سائیکوپیتھ یا اس کو ذہنی طور پہ بیمار. وہ عمران خان کا پیغام اسی طریقے اسی نیچ پہ تھا نا کہ باجوہ نے کہا, عمران خان نے کہا ہے کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے بیان دیا کہ ملے تھے آ کے, باجوہ صاحب آ کے ملے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے عاصم منیر جو ہے یہ ذہنی اس کا مسئلہ ہے, ذہنی طور پہ سٹیبل نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. ذاتی طور پہ میرے سے بڑے لوگوں کا گلہ ہے کہ یار تم جو نا عمران خان کو آگے رکھ کے بات نہیں کرتے ہو. او بھائی میں عمران خان کا بیانیہ اور عمران خان کا جو بھی پیغام ہے نا, میں اس لیے اس کو نہیں چھیڑتا کہ وہ مسٹر اکبر اس لوپ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, میں نہ کسی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. میں آپ کو پبلک بیان بتا رہا ہوں سر, میں آپ کو پبلک بیان بتا رہا ہوں نا, سنا کریں سر, میں نے دیکھا ہے, پبلک بیان بتا رہا ہوں. جی سر, سر وہ کہتے ہیں کہ یہ سائیکو ہے. میں پوچھ رہا ہوں یہ دونوں سائیکو مل کے پاکستان کو کدھر لے کے جائیں گے؟ ایکس پرائم منسٹر آپ کو کہہ رہا ہے. میں صرف آپ کو یہ عرض کر رہا تھا ان دونوں چیزوں کو علیحدہ رکھیں. آپ اس کی ذہنی بیماری کے اوپر, جس کے اوپر ہم پچھلے 1 سال سے بات کر رہے ہیں, آپ ہی کے فورم پہ ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک اسی طرح کا ذہنی مریض ہے جس طرح کا ہٹلر تھا. اس کے نیچے جو اس نے پورا جال بچھایا ہوا ہے, یہ وہی ہے جو ہٹلر کے نیچے تھا. یہ وہی گسٹاپو کے پریکٹسز طریقے کر رہا ہے جو یہ دنیا ایک دفعہ دیکھ چکی ہے. اس وقت یہ دیکھ لیں, وہ کہتا ہے کہ جی مجھے دانت میں کیڑا ہے, وہ کہتا ہے جی تمہیں دانت میں نہیں کیڑا ہے, تمہیں کہیں اور کیڑا ہے. تو یہ ذہنی بیماری ہے اس کی. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ لغت العام بن گئی ہیں. آج میں آتے ہوئے نا, ابھی میں آتے ہوئے ڈرائیو کرتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ دیکھو آج کل کا وہ زمانہ آ گیا ہے, رسپیکٹ چھوڑو یار, رسپیکٹ کو سائڈ پہ رکھ دو. کوئی آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے نہیں کرتا ہے, کس وجہ سے کرتا ہے نہیں کرتا ہے, وہ سائڈ پہ رکھ دو. ایکچوئل چیز ہوتی ہے سیلف رسپیکٹ. اس بندے کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے یار, بالکل اس کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے کہ کس طرح قوم لوگ, مطلب ہے کہ he is considered number 1 criminal against humanity. یہ انسانیت کا ایک مجرم ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے. ٹھیک ہے جی, جس طریقے سے اس نے پاور غضب کی ہے, جس طرح سے اس نے طاقت غضب کی ہے, وہ ابھی سب کھل کے سامنے اس کا ڈیزائن آ گیا ہے. اس کے اندر اتنی کمی ہے
خود اعتمادی کی, کیونکہ اس کے اندر سیلف رسپیکٹ نہیں ہے, جھوٹا آدمی ہے, ٹھیک ہے نا. اس بندے کے اندر, یہ بندہ کیسے ایک ملک کے لیے اچھائی کر سکتا ہے مجھے آپ بتا دیں, ٹھیک ہے. یہ آتا ہے امریکہ آ کے ٹوٹل, یہ آج کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک اس کو ریپرزینٹیٹو ملی ہے, اور اس کو جس بندے نے ملایا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی بچی ہے یہ آپ کا یہ وہ. جب یہ گئے اس کے پاس, ایک بندی سے ملی ہے, کانگریس وومن سے ملا ہے, اس نے اس کی بالکل وہی حالت کی ہے جس حالت میں یہ بیٹھا ہوا ہے ابھی اس وقت, ٹھیک ہے نا. اس طرح یہ یہاں سے گیا ہے, یہ ایمبیسی میں چھپا بیٹھا رہا ہے. پھر اس کے بعد جب اس کا سامان یہاں گیا ہے تو وہ کہتے ہیں 3 ٹرالی صرف لوئی وٹان کی لے کے گیا. یار یہ لوگ پاگل ہیں, دے آر اسٹوپڈلی میڈ. سو اس چیز کو آپ سائڈ پہ رکھیں. آج کا جو آپ کو ایک خاص بات جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا, لیٹس گیٹ ٹو دیٹ. اور عادل میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, جو میں نے آج آپ کو تھوڑا سا ٹیکسٹ بھی کیا تھا, لیٹس اپ دا گیم. یہ جو ہم ہاں سر, بالکل بالکل گیم چکے ہیں سر, گیم چکے. ابھی جو ہے نا, ہم یہ ذاتیات سے نکل کے وہ ہم لوگ وی گیٹ سکڈ انٹو دس, کہ ہم اس اسٹوپڈ آدمی کی ذہنی بیماری اور اس کے مطلب ہے کیڑوں کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہم اس وقت 25 کروڑ لوگوں کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب مجھے لے لینا کم از کم آپ اپنے اتنے بڑے فورم پر, تو لیٹس اپ دا گیم, ذاتیات سے نکل کر. اسی لیے میں کسی کی ذات کے اندر گھس کر میں ابھی کوئی بیان بازی نہیں کرنا چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ایونٹس پاکستان کے لوگوں کے مستقبل کے لیے بالکل آپ کے سر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, جو چیزیں آپ کے فیس میں ہیں ان کی بات کی جائے, اور پھر ان کے حل کی بات کی جائے. آپ کو ٹینجبل ایکشنیبل آئٹمس کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ جو 2 اپوزنگ سائڈز ہیں ان کی کلیئرٹی ہونی چاہیے, اور ان کے اسٹرکچر کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. ایک طرف یہ جو فسطائیت ہے, اس کے پاس پورے گورنمنٹ کے ریسورسز ہیں, جو ریسورسز کیونکہ وہ ایک ملٹری فیشزم ہے, جو ریسورسز ایک ملٹری اپنے دشمن کے لیے, ملک کے دشمن کے لیے استعمال کرتی ہے, وہ اس نے نہتے پاکستانیوں کے لیے لگاتار دن رات استعمال ہو رہے ہیں. ملٹری سٹرکچر, ملٹری سسٹم پاکستان کا جو ہے وہ پورا ٹوٹ ٹاٹ گیا ہے. اس کے اندر جو ہے یہ جتنے آپ کے ملٹری کیا جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, کیونکہ یہ بھائی صاحب ڈی جی ایم آئی رہ چکے ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی رہ گئے, ان کو کام کرنے کا اور کوئی طریقہ ہی نہیں آتا سوائے اس کے کہ یہ جو ہے یہ ایک کوورٹ طریقے سے, اور جو ان کی ایک پرسنالٹی ہے ڈیسیور کی, اس طریقے سے چلیں. اس کے لیے پہلا سب سے ضروری ایکشن آئٹم یہ ہے کہ اس سٹرکچر کو, فسطائیت کے سٹرکچر کو سمجھتے ہوئے اس کے اوپر بات کریں, اینڈ کال آؤٹ دیز پیپل اگین, کہ جو فارم کر رہے ہیں اس امیجیٹ ٹولے کو, سی جی ایس آف پاکستان آرمی جو آپ کا پلٹون کمانڈر ہے, پھر اس کے بعد چیئرمین سائر شمشاد, پھر اس کے بعد ڈی جی ایم او, پھر اس کے بعد ڈی جی ایم آئی جو آپ کا انکل ہے یا انکل کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر اس کے بعد جو لوگ بھی کی اپوائنٹمنٹس کے اوپر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے ان کو کہتا ہوں کہ سر ان سب نے میرے خلاف ایفیڈیوٹ لکھ کے دیے ہیں فوج کو, یہ میں پہلے یہ بھی بتا دوں, ہے تو میرے عزیز رشتہ دار سارے کے. تو وہی بات ہے نا. ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلا ایکشنبل آئٹم ہے کہ ان لوگوں کو دوبارہ نام سے, اپوائنٹمنٹ سے, وہ ملک کو نہ بھول جاؤں, عاصم ملک جو ایڈجوٹنٹ جنرل ہے, جو کہ اس پورے ملٹری سسٹم کے چیکس اینڈ بیلنسز کا مطلب ہے ذمہ دار ہے. تم لوگ یہ بات کہ پاکستانی عوام کا مینڈیٹ اگر چوری کر رہے ہو نا, تو لعنت ہے تم لوگوں پر. پہلا ایکشنیبل آئٹم یہ ہے کہ لوگوں کو یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں, مشکل سے 1 ڈزن لوگ ہیں, 1 درجن لوگ ہیں, ٹھیک ہے جی, جو کہ لگاتار دھکا دے رہے ہیں لوگوں کے حق کو چھیننے کا. یہ سٹرکچر جو ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. ابھی آ جاتے ہیں اس کے اپوزٹ سائڈ کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اگر عمران خان کی لیڈرشپ میں اور پی ٹی آئی کے ساتھ لوگوں کا ایک ویو, اور ان کا جو ہے وہ ایک لیننگ جو ہے وہ ان کے ساتھ چل رہی ہے, تو اس وقت پی ٹی آئی کو بھی لوگوں کے یہ تھوڑا سا نا لوگ مکس اپ کر جاتے ہیں. میں ان کو ایک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی اگر مگر چھوڑ دیں,
یہ اسٹریٹ اوے اپنی پوزیشن بتائیں کہ جب الیکشنز میں دھاندلی ہوگی تو پی ٹی آئی جو ہے اس کا کیا لائحہ عمل ہوگا, وہ کیا چاہتی ہے اس عوام سے. اگر یہ الیکشن چوری ہوتے ہیں, ایک تو دھاندلی ہوتی ہے نا, ایک تو دھاندلی ہوتی ہے نا, ایک چوری ہوتے ہیں. دھاندلا ہوتا ہے, دھاندلا اگر دھاندلا ہوتا ہے, دھاندلی ہوتی ہے تو چپ کر جاتے ہیں لوگ. دھاندلا ہوتا ہے تو اس میں مسئلہ ہوتا ہے. پی ٹی آئی سر ہائی جیک کوئی بھی ہے, آپ بتائیں ہائی جیک پی ٹی آئی کیا پیغام آئے گا؟ اس پہ بھی میں آتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ بڑے ایک میتھوڈیکل طریقے سے توڑا گیا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے لیڈر کو جس طرح بند کیا گیا ہے, عمران خان کو جس طرح بند کیا گیا ہے, لوگوں کو جس طرح ٹارچر کیا گیا ہے, اور پھر کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, جو لوگ گند کی طرح اس پارٹی میں بھی شامل تھے ان کی وہی جو ایک گندگی تھی اس کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے ایک پکچر پینٹ کی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کو عاصم منیر کا ٹولہ جو ہے چورن بیچ رہا ہے, ان کو یہ بوجھ رہا ہے کہ یار یہ دیکھو یہ ڈوزیئر ہے, یہ تصویریں ہیں, یہ آڈیو ہے, یہ لوگ یہ کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا. اس میں پہلی بات تو یہ کہ کافی سارے لوگ اس میں سے خود بخود جھڑ گئے, ٹھیک ہے نا. جو یہ پرویز خٹک ٹائپ لوگ تھے, ترین ٹائپ لوگ تھے, یہ تو آلریڈی چلے گئے, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر ابھی اس لوز اسٹرکچر کو جو کہ پی ٹی آئی کے پاس ہے, اس کے اندر آپ ہائی جیک کی بات جو ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی معنی خیز بات نہیں ہے. اس وقت اگر یہ جتنی بھی مینج کر لیا, مطلب سر ہائی جیک نہیں سر, مینج کر لیا انہوں نے پی ٹی آئی کو, جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر اگر عمران خان ابھی بھی کسی قسم کی کمیونیکیشن رکھتا ہے نا, تو جی سر, اس وقت اس کو چاہیے کہ بجائے اس چکر میں پڑیں کہ جی یہ ہائی جیک ہو گئی ہے یا مینج ہو گئی ہے, آپ اپنا جو زور ہے مومنٹم اس کو مت توڑیں, ٹھیک ہے نا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو جس طریقے سے بھی عوام کے ساتھ ایک انرجی ڈیولپ کر رہے ہیں یا ایک موومنٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, ان کو کرنے دیں, ٹھیک ہے. اور آپ لوگ جو ہیں وہ الیکشن کی طرف جائیں. صحیح کہہ رہے ہیں, یہی عمران خان چاہتے بھی ہیں. عمران خان چاہتے بھی یہی ہیں کہ جو پبلک موومنٹ ہے وہ ہونی چاہیے. اچھا سر میری بات سنیں, میں نے آپ سے اصل لوگ بار بار سوال پوچھے, میرا سوال بھی ہے کہ امریکہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, تو امریکہ میں ہو کیا رہا ہے اس کے اوپر. لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو بات کی ہے, اگر وہ پلیز آپ سنیں اور اس کے اوپر اپنے کمنٹس دیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ جیسے جعلی لبرلز کو مطلب انہوں نے بے نقاب کیا ہے, جو آئین اور جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں لیکن اقتدار اور پیسہ ملنے پہ سب بھول جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سر یہ ذرا ویڈیو اگر آپ دیکھیں اور اس کے اوپر کمنٹ کریں تو I'll be really grateful سر. سنیے گا سر. جس نے مزاحمت کی, جس نے مقدمہ لڑا, رکشے میں برقع پہن کے وہ آیا پہلے دن, اس کو ڈر تھا کہ مجھے گرفتار کر لیں گے, برقعے میں آ کے اس نے پٹیشن فائل کی جو کنسٹنٹین صاحب نے فوراً آنن فانن لگائی اور مقدمہ سنا. لیکن باقی معاشرہ کہاں تھا؟ اگر آپ اس سے اگلے دن کے پاکستان ٹائمز اور ڈان کے اداریے پڑھے تو وہ تو تعریف کر رہی ہیں اس کے سولوشن کی. ہمارا جو سو کالڈ, میں کہتا ہوں لوگ مجھ سے بہت خفا ہو جاتے ہیں, لبرل طبقہ ہے, اس نے پاکستان کے کلیدی لمحات پہ وہ مزاحمت نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی. اور میری نظر میں 2023 کا پورا سال جو ہے اسی نوعیت کا ایک ثانیہ ہے جہاں ہم نے وہ مزاحمت نہیں کی. اور آج اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مارشل لاء لگے گا, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, دولے لنگڑے ہوں گے, کس کو گرفتار کر دیا جائے گا, کتنے ہزاروں لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں. ہماری عدلیہ بھی بالکل بے بس ہے. 80 خواتین جن کو لاہور میں گرفتار کیا گیا 9 مئی کے بعد, ان کی بیل کی درخواست سننے کی ہمت نہیں ہوئی عدالتوں کو. 80 دن تک وہ بیل پٹیشن پڑی رہی اور بالآخر اس کو واپس ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا گیا. 6 مختلف جج صاحبان کے پاس وہ معاملہ آیا, وہ عدالت کے کمرے میں ہی نہیں آئے, اندر سے ہی اطلاع آ گئی کہ آپ جج صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, اور 6 مختلف جج صاحبان نے یہ کیا. اب میں کیا کہوں, ہمارا عدالتی نظام کیا ہے؟ یہ ایک ایسا کلنک ہے ہمارے عدالتی نظام پہ جو میں سمجھتا ہوں دہائیوں تک نہیں دھویا جا سکے گا. لیکن کیا اس کے خلاف مزاحمت میں ہم کھڑے ہوئے؟ کیا ہم نے کہا کہ ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے؟ مجھے پھر وہی وقت یاد آتا ہے جب مولوی تمیز الدین خان کو مسخرہ سمجھا جاتا تھا. میں حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ ایک اتنا سازش اور انسان دشمن دور تھا جس میں ہر وہ کچھ کیا جا رہا تھا جس کی سزا ہم نے بھگتی, بعد میں بھی بھگتی اور آج بھی بھگت رہے ہیں. اور اس دور میں کون کون لوگ نہیں تھے جو حکومت کے متمنی تھے اور حکومت میں جا کر بیٹھتے. تمیز الدین خان بیچارہ لڑتا رہا اور اس کے بعد اس کے پیسے ختم ہو گئے اور وہ آگے پیچھے ہو گیا, اور ایک فیصلہ آ گیا کہ سکسیسفل مارشل لاء از اٹس اون جسٹیفیکیشن اینڈ دیٹس دی اینڈ آف اٹ. جی سر, اب بتائیں نا سر, یہ کہانی تو یہ ہے ساری کی ساری اصل سر.
دیکھیں جی یہ تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ ابھی دن نکلا ہوا ہے سورج چڑھا ہوا ہے, یہ اس طرح کی حقیقت ہے, اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. جو بات آپ کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پوری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا کہ جی ٹھیک ہے مزاحمت نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, ابھی بھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایون الیکشن کا ویٹ مت کریں, آپ کے پاس جو ایونٹ آتا ہے اگر آپ کے بلے کی پیشی ہے, آپ کے کسی اور قسم کی کورٹ ڈیٹ ہے, اگر وہاں پہ 144 نہیں ہے تو کورٹ کے باہر جانے سے آپ کو کون روک رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کورٹ تک تو جانے میں کوئی مسئلہ نہیں. جہاں پہ بھی اس وقت کوئی ایک فیصلہ ہو رہا ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ عوام کے مستقبل سے ہے, وہاں پہ آپ اپنی پریزنس شو کریں, ٹھیک ہے جی. یہ ایک بہت ہی سبلائم قسم کی, ایک بہت ہی پیسفل قسم کی آپ سمجھیں کہ ایک پاسچرنگ ہے کہ آپ جب اپنی, اور یہ آپ کو نا تھوڑا سا تیار کرے گی فار الیکشن آلسو. ابھی اس وقت یہ ہے کہ پاکستانی قوم, کیونکہ ظاہر ہے یار لوگوں نے اپنی نوکریاں کرنی ہوتی ہیں, لوگوں نے اپنے دھندے کرنے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کے پیٹ پالنے ہوتے ہیں, متواتر 24/7 فار اے ویری لانگ ٹائم ان لوگوں کے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اس میں انوالو رہیں. تو آپ صرف ان دنوں کو دیکھیں کہ جن دنوں کے اندر کوئی اہم واقعہ جو ہے وہ پیش آ رہا ہے, یا آپ کو کال ہے کنونشن کی, یا آپ کو کال ہے کارنر میٹنگ کی, یا آپ کو کسی قسم, یہ ایکچولی جو آپ کی اس وقت ایک پروسیس کا ایک حصہ چلا نا, یہ جو کاغذات نامزدگی امیدواروں نے جمع کرائے, ویسے تو آپ یہاں پہ بھی دیکھیں امریکہ میں جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے پیچھے پوری جنج نہیں جاتی, لیکن آپٹکس کے لیے یہ ضروری ہے, دکھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ امیدوار جب بھی اپنی موومنٹ کرے نا تو اپنے, یہ ابھی اس وقت الیکشن کا اسکیجول جب سے اناؤنس ہو گیا ہے نا تو کہیں پہ بھی 144 نہیں ہے. آپ لوگ اپنی پریزنس اپنے ہر عمل میں شو کریں, اور جو لوگ اس وقت دعویٰ کرتے ہیں اور انہوں نے کر دیا ہے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے لیے, وہ ابھی بانگے نہ دیں کہ جناب وہ یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ رہے. او بھائی تم لیڈر ہو نا تو تم اپنے حلقے میں کال دو, تم کہتے ہو, تم لوگ تو انتظار کر رہے ہو کہ جی عمران خان کے نام پر ہمیں ووٹ مل جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ دوسری چیز جو ہے بڑی ایک واضح طور پہ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے, اور خاص طور سے جنہوں نے اپنے کاغذات جمع کرا دیے اور ویٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملے, تو بھائی آپ کو تھوڑا سا اپنا ایکشن بھی دکھانا پڑے گا. آپ صرف اس پہ مت ویٹ کریں, اس پہ کنارہ نہ کریں کہ جناب عمران خان کے بس مجھے پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل گیا, عمران خان کے نام کے اوپر مجھے جو ہے یہ الیکشن بھی میں جیت جاؤں گا. تو ایسے نہیں ہوتا, ابھی آپ کو کچھ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر, امریکہ کے میں اس وقت کیا چل رہا ہے پاکستان کے الیکشن سے متعلق؟ بڑی پازیٹیو فیڈ بیک جو ہے وہ آپ نے بھی دی وہ کہ لگاتار جو ہے ڈاکٹر معید ہے, پھر اس کے بعد سلمان احمد ہے جو آپ کے ساتھ جو بات کرتے ہیں نا, آئی ووڈ گیو سب سے زیادہ اس وقت میں اہمیت جو آپ کے فورم سے بات چیت ہو رہی ہے نا وہ سلمان کو دیتا ہوں, کیونکہ سلمان از ویری ایکٹیو, اور وہ بڑی مطلب ہے سنبھل کر اور صحیح طریقے سے آپ کو ایک انفارمیشن بھی دیتا ہے, اور اپنی وہ جو انفارمیشن ہے اس کے بعد اس کا تجزیہ بھی ہوتا ہے. باقی لوگ جو ہیں وہ تھوڑا بہت گھٹ مٹ کر جاتے ہیں. دیکھیں ہر چیز پیک ہو جاتی ہے آخری اوورز میں, جس طرح آپ نے, کیونکہ ہر چیز ہماری یہ جو, کیونکہ سیاست بھی تھوڑی کرکٹ کے ساتھ منسلک ہو گئی, حالانکہ یہ گیم میں نے کبھی نہیں کی, تو آخری اوورز کی جو گیم ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ, اور ابھی آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ اتنے ابھی بالز نہیں رہ گئے یا آپ کے پاس اتنی وکٹیں نہیں رہ گئیں کہ آپ جو ہے اس کے اوپر کوئی ایک فیصلہ کن قسم کا عمل نہ کر سکیں. وہ اس نظر میں امریکہ میں جو آپ کا سوال ہے, یہ جو میں نے آپ کو بتایا, یہ والا ہفتہ آج جمعرات ہے, 2 دن ہے, انشاءاللہ میں آپ کو شام تک خبر دوں گا, اور پھر اس کے بعد یا کل شام تک دوں گا, اس کے بعد اس کے اگلے پھر خبر دوں گا. ہر ہفتے کے ہفتے, یہ گھنٹوں میں نہیں ہوتی چیز, یہ 2-3 دنوں کی ایک پوری کاروائی ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر چیز چلتی ہے. لیٹسٹ اپڈیٹ کیا آپ کے پاس سر؟
لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ فارورڈ موومنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر میرے جیسے بندے کو دیکھیں, ہم نے ایڈمنسٹریشن سے بندہ کام نہیں کرا سکتا. امریکہ میں ایڈمنسٹریشن سے وہ لوگ ماتحت ہوتے ہیں گورنمنٹ کے. گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے اوپر چلتے ہیں, اپنا مفاد دیکھتے ہیں, اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں. جو ہماری موومنٹ ہے نا وہ لیجسلیچر سے, ریپرزینٹیٹو سے, جو کہ پالیسی بناتی ہے, جو کہ گورنمنٹ کو بھی کنٹرول کرتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو میں صرف اتنا اس وقت تک کہوں گا کہ ادھر پازیٹیو موومنٹ ہے. اور یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ عاصم منیر کو, اس غلیظ بندے کو بھی یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس کی بڑی لوگ کیا اس نے یہ چورن بیچی ہے کہ اس کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے. ایسی نہیں ہے بات. اس سے تو صرف ڈو مور, ڈو دس اینڈ ڈو دیٹ کی بات ہوئی ہے, جس کے اندر اپنی یہ سنیاس لگا کے اس کو ایک غلط طریقے سے سمجھ کے اس چیز کو پورا کرنے کے لیے یہ سوائے ملک توڑنے کے, پاکستان کو نقصان پہنچا کر وہ ڈیلیوری کرنے کے, اور یہ کسی چیز کا حامل نہیں ہے. جو بات ہم لوگ کر رہے ہیں نا کہ ایک ون ون سچویشن ہو, ایک سپر پاور ہے, اگر اس کے انٹرسٹ اس خطے میں ہے, پاکستان میں ہے, تو اس کے ساتھ پاکستانیوں کی بہتری جو ہے وہ کیوں نہیں منسلک ہو سکتی. اس کے اوپر جو ہے وہ ایک یہ جو ایک سائیکوپیتھ, ایک ذہنی بیمار جو انسانیت سوز بربریت کے اس نے انبار لگا دیے ہیں, ملٹری کورس کر رہا ہے پاگلوں کی طرح. یہ کدھر ہوتا ہے یار, ختم ہو گیا, نو مور, یو کی ناٹ ڈو دس. تو یہ چیز جو آپ نے امریکہ کے تناظر سے سوال پوچھا ہے نا, یہ چیز ابھی بہت ہی فائنل پش ہے. اور آپ دیکھیں گے, میں اس کو تھوڑا سا وہ نہیں کرنا چاہتا, پری ایمپٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ اتنی میں کم از کم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. یہ ہفتہ, اگلا ہفتہ, یہ پورا جنوری کا ہفتہ جو ہے, ہفتے کی ہفتے اس کے اوپر ایکشن چلے گا اور میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا سر, یہ قاضی فیض عیسیٰ کی فراڈ عیسیٰ کی تصویر ہے, جس عہدے کے لیے قاضی فیض عیسیٰ نے ضمیر بیچا, انصاف بیچا, ملک کو بیچنے والوں کو کے ہاتھ بیچ دیا, ملک کو بیچنے والوں کے ہاتھ بیچ دیا. اس عہدے کو اعجاز الحسن جیسے شاندار جج نے جو ہے وہ جوتے کی نوک کے اوپر رکھ کے جو ہے نا فیض عیسیٰ کے مردہ ضمیر پر تازیانے برسا دیے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا اس بے شرم آدمی کو کوئی شرم آئے گی یا مشکل ہی ہے سر؟ اچھا دیکھیں, اس قسم کے سوالات کا جواب میں آپ کو ایک ہی دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور اس کو میں پچھلے آپ کا جو سوال تھا اس سے بھی منسلک کرتا ہوں. اور دیکھیں بھائی, جتنا پاکستانی قوم اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی نا, اتنا ہی یہ فراڈیا یا باہر کے ملک اپنی گاڑی چلائیں گے. جتنا پاکستانی قوم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی نا, تو یہ بریکشا ہو جائے گا, چاہے وہ اندرونی مجرم ہے یا باہر کے انٹرسٹ ہے. دیکھیں, ون ون سچویشن بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں تو پہلے فوج کرتا تھا نا, یہ ہے کہ عوام کو نکلنا پڑے گا باہر, نکلنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ جی ان کی چاہت کیا ہے, اور پھر اس کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا نا. ابھی ہم نے کتنی دفعہ آپ نے اپنے فورم میں کہا اپنی ووٹ کی حفاظت کرو, ووٹ کی حفاظت کرو. تو اس چیز کے لیے عوام کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ دیکھیں, دوسرا آپ کے ساتھ اچھائی بھی اتنی کرے گا جتنی آپ اس سے اچھائی کروا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم صرف چاہتے ہیں, مطلب کشکول لے کے کھڑے ہو جائیں. جتنی آپ اچھائی کروا سکتے ہیں اتنی ہی اچھائی باہر کے لوگ اور اندر کے یہ جو ہیں لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ کریں گے. جتنی آپ کوشش نہیں کریں گے تو یہ اتنا ہی صرف اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں گے, آپ کے انٹرسٹ کو نہیں دیکھیں گے. اچھا سر, فائنلی میں نے 6 جنوری کو نیوز بریک کی تھی آپ سے, اس وقت تو بات کی تھی, لیکن ابھی اس نیوز میں سے بہت سی باتیں جو ہیں وہ سچی گراؤنڈ کے اوپر ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر. اور نیوز سر جس وقت میں چلے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ جی کریڈیبل سورسز ان پاکستانی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کلیم دیٹ انکمپیٹنٹ آرمی چیف عاصم منیر دی بیک بینچر
he has awarded an extension of 2 years to DGISI Nadeem Anjum. This extension has been given after approval from the United States of America, where you are right now, sir. Alleged the sources. Initially, the extension was given until further orders. However, after the US visit, it has now been extended to 2 years. Why is ISPR concealing the news of the extension? Still concealing the news of the extension. In fact, the following are the expected outcomes of this 2-year extension as per the analysis of the highly placed officials in security establishment of Pakistan. उर्दू में इस व्लॉग के शुरू में मैं यही ट्वीट जो है वो बता चुका हूं सर. पहला वो कहते हैं डिले इन इलेक्शन में ताखीर करवाएंगे, नैरेटिव बनाएंगे जी माशी तरीके का, प्रमोटिंग द नैरेटिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू डिलेड इलेक्शन यूजिंग रियासत वर्सेस सियासत मंत्रा, जो ये ड्रामाबाजी इन्होंने चलाई हुई है कमरान खान टाइप लोटों के हैंडल से. तो सर इलेक्शन होते आपको नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे? क्या ये ताखीर में कामयाब हो जाएंगे? पहली चीज सर, ये 10 सवाल हैं क्विक. 100% मैं जो है ना तकरीबन कहता हूँ कि मुझे कोई शक नहीं है कि इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे. कामरान का भी मैं अगले दिन वो उसने दिया हुआ था, वजाहत ने एक क्लिप दिखाया हुआ था, तो वो मैंने देखा. वो तो उसने वो म्यूजिक लगाया हुआ था, वो उसको कह रहा था बाथरूम पोन म्यूजिक लगाया हुआ है उसने पीछे. लेकिन चक्कर ये है कि कामरान जो है ना, कामरान जो है वो खुद अभी इस जगह पर आ गया कि इलेक्शन होंगे और ये होंगे वो होंगे. इसकी तो शक्ल ही चेंज हो गई है. कामरान को हुआ क्या है यार? ये तो बिल्कुल ही उसी तरह लग रहा है जिस तरह के ये है, व्हाट इज हिज नेम, ये आसिम मुनीर की तरह लग रहा है मुझे तो. सर मैं पे क्या कमेंट दूं, लेकिन आप कहते हैं ठीक है जी इलेक्शन होंगे. दूसरा सर वो कहते हैं कि जो मेन मकसद है इसका 2 साल एक्सटेंशन का वो ये है कि जनाब इफ आसिम मुनीर रिटायर्स और इनकैपेसिटेटेड, आसिम मुनीर वक्त से पहले रिटायर होता है या नाकाबिल हो जाता है या नाअहल हो जाता है, देन नदीम अंजुम मे बी मेड द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. क्या लगता है आपको सर, नदीम अंजुम जो है पाकिस्तानी कौम आसमान से गिर के खजूर में अटकेगी, नदीम अंजुम जो है वो अगला चीफ बन जाएगा? क्या लगता है आपको सर? अच्छा देखें, वो एक चीज थोड़ी सी रह गई है जो इलेक्शंस में कह रहा था कि ये तो बिल्कुल अभी लाज़िम मलज़ूम है, अनलेस कि कोई बहुत बड़ी चीज हो ना. अल्लाह ना करे ये इमरान खान को मार देते हैं कि किधर गए इलेक्शन. आप ख्याल में इलेक्शन होंगे फिर? इस तरह की कोई बहुत बड़ी चीज अगर हुई तो दैट काइंड ऑफ थिंग कैन डिबिलिटेट और डिस्टर्ब दिस टाइम स्केड्यूल. जो आप बात कर रहे हैं कि जी ये लुढ़क गया और फिर उसके बाद जो है ये आपका DGISI जो है नदीम अंजुम जो है वो चीफ बन गया, मेरा नहीं ख्याल. वो वैसे ही एक्सटेंशन पर है, ठीक है जी, लेकिन क्योंकि इन्होंने एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया है, विच वाज अ रॉन्ग थिंग, विच वाज एन इलीगल थिंग, तो उसी तरह एक एक्सटेंशन वाले बंदे को भी अगर ये चीफ बना दें तो कोई बईद नहीं है उसकी, ठीक है ना. उस वक्त कहेंगे नहीं जी इसने वर्दी पहनी हुई है, हाजिर सर्विस है, तो इसको जो है वो आप बना दें. लेकिन ये लोग इतने एक्सपोज हो गए. जो चीज़ चल रही है ना इस वक्त, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि इवन अगर कंपनी बहादुर चाहे जो मर्जी चाहे, लेकिन आखिरी फैसला तो कंपनी हेडक्वार्टर में होना है ना, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर में होना है. वो लोग जब तक इन झूठे कैरेक्टर लेस लोगों के साथ चलते रहेंगे, अमेरिका का भी फायदा नहीं होने लगा. मैं आपको भी बताता हूं और अमेरिकन को भी बताता हूं कि नदीम अंजुम और आसिम मुनीर जैसे लोग ना अमेरिका का फायदा कर सकते हैं, ना पाकिस्तानियों को, ना इंसानियत का फायदा कर सकते हैं. तो इस प्रेमाइस के ऊपर इन लोगों को मजीद आगे चलाते रहना इट विल नॉट ब्रिंग. अच्छा इसके अंदर अभी वही जो मैं बात कर रहा हूँ ना, सॉरी आवर डिस्कशन अगेन स्टार्ट्स गेटिंग इनटू पर्सनैलिटीज, और जो एक इवेंट्स की अनफोल्डिंग है उसके ऊपर से हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. देखें आप लोग ज़हनी तौर पर वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी आप देखें कि उधर क्या मूवमेंट है. पाकिस्तान की जो डिसमेंबरमेंट है, पाकिस्तान की जो डिस्ट्रक्शन है, वो काफ़ी ताकतों का एम और ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी. इसके अंदर जो इसके हिस्से बखरे हैं वो ऑलरेडी डिसाइड और डिस्कस हो चुके हैं. जो आपके अंदरूनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस चीज को भी प्ले करती हैं या ब्रेनस्टॉर्म नहीं तो सर इन दल्लों को ये नजर नहीं आ रहा है एक मच्छर जिसने पूरा फौज हेजड़ा बनाई हुई है,
इसको नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान तोड़ने का मंसूबा बना हुआ है सर? अच्छा, इस चीज को मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि इस पूरे अमल को या इस पॉसिबल 445 जवान और अफसर शहीद कराया है और 8 जवानों के बाद एक अफसर यंग अफसर शहीद हुआ है सिर्फ 2023 में सर। इन बेगैरतों को चीज नजर क्यों नहीं आ रही सर? अच्छा आदिल, यही मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी हम जब ये पूरा इवेंट डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसको हम पर्सनैलिटी की तरफ अभी नहीं ले जाते, ठीक है ना। अभी हम की जो सतह है वो थोड़ी ऊपर रखते हैं कि आप पाकिस्तानियों फैसला फौजी पता है मुझे क्या कहते हैं? फौजी कहते हैं कर्नल अकबर को बता देना कि वो जो स्टाफ कॉलेज लैंग्वेज यूज करते हैं ना, वो ठीक है, स्टाफ कॉलेज में ठीक है, लेकिन जरा हमारे साथ अवामी बात किया करें। 80% हम रिटायर हुए हैं सर। देखिए हम लोग I'm not kidding, ये पैगाम मुझे दिया गया आपको देने के लिए। ये ठीक है। देखो मैं कभी आजकल ये जो और ये यू आर द कल्प्रिट बाय द वे, ये जो वो कहते हैं ना, इफ आई विल लुक बैक कि मुझे दिखा किसने दिया था, वो तो आपके अल्लाह जन्नत बख्शे मामू है ना, राजा साहब, बड़े राजा साहब, जनरल नसीब राजा, तो उनके लिए भी बहुत दुआएं। तो देखें बात ये है कि जब आप इस समुंदर में छलांग मारते हैं ना, जब हजारों लोग आपकी बात सुनते हैं और उनके साथ एक ताल्लुक वास्ता भी हो जाता है, उनके साथ एक एंगेजमेंट भी हो जाती है, शेयरिंग भी हो जाती है, तो आपको हर किस्म के व्यूज मिलते हैं, गालियों से लेकर हर चीज मिलती है। लेकिन पहचानना ये होता है कि गालियां किधर से आ रही हैं और सपोर्ट किधर से आ रही है, ठीक है ना जी। जब आपके अंदर ये चीज एक क्लैरिटी आ जाती है ना, तो फिर आप एक अवामी डोमेन में और उस लैंग्वेज के साथ जो आप कह रहे हैं, स्टाफ कॉलेज की लैंग्वेज छोड़ के फिर आप जो बिल्कुल जो साइड वॉक की, जो एक गली मोहल्ले की बातचीत होती है, उस लेवल पे बातचीत करते हैं, तो मुझे तो इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा नहीं ठीक है सर, कम बैक टू द टॉपिक, बिकॉज मैंने आपसे 2 तो लाजमी चीजों के ऊपर 2 से 3 चीजों पे मजीद कमेंट्स लेने हैं, जो है वो आपके क्वालिफाइड कमेंट्स लेने हैं, तो प्लीज जरा इसको रैप अप करें। मैंने आपसे 3 और चीजें पूछनी है सर। जी बताएं सर। मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने 6 जनवरी की न्यूज है उसी में कहा गया था कि जो इम्पैक्ट होगा, और ये मैंने नहीं कहा था, ये एनालिसिस मेरी सीनियर सोर्सेज का था, उन्होंने कहा था कि द कंटिन्यूड डिग्रेडेशन ऑफ द इमेज एंड हेट्रेड टुवर्ड्स द इमेज ऑफ पाकिस्तान आर्मी होगी, और साथ ही कंटिन्यूएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होगी। सर क्या आपको फौज से मतलब मैं पूछता हूं कि कंटिन्यूड डिग्रेडेशन नजर आ रही है पाक फौज के इमेज की, और नफरत बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको पाक फौज की तरफ सर? देखें जी, बढ़ती हुई या डिग्रेडेशन कहना वो तो हो गई है ना, वो तो इट हैज हिट द रॉक बॉटम। मैं सिर्फ इसके अंदर जो आपको एक चीज कहना चाहूंगा, इसको सिर्फ एक शख्स जो है वो वापस किसी हद तक ला सकता है, उसका नाम है इमरान खान, ठीक है ना जी। अगर आपने ये जो डिग्रेडेशन, ये नफरत, ये जो हो गई है ना, इसको ना कोई आसिम मुनीर पूरी कर सकता है, ना ये इसको इसका टोला पूरी कर सकता है, ना इसको पीडीएम टाइप कर सकते हैं, ना इसको जो है ये गैर कानूनी, इस वक्त आपकी निगरान हुकूमत नहीं है, इस वक्त आपकी गैर कानूनी हुकूमत जो रन कर रही है पाकिस्तान को, ये भी नहीं पूरा कर सकती, ठीक है जी। तो इसको, ये जो आपने एक नुक्ता उठाया है ना, इस नफरत को जो हो गई है, डिग्रेडेशन जो हो गई है, कोई मुल्क फौज के बगैर नहीं रह सकता, कोई मुल्क लॉ एनफोर्समेंट के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन उनका एक अगर मुस्बत और आपस में एक ट्रस्टिंग, एक दूसरे के ऊपर पुरएतमाद अगर आपने कोई हैयत देनी है पाकिस्तान में इस वक्त, अगर वो कोई कर सकता है तो उसका नाम इमरान खान है। सर आज लोग कह रहे हैं आप जेम्स बॉन्ड लग रहे हैं, और बहुत तारीफें भी आपकी तरफ से हो रही हैं। आई होप कि भाभी भी देख रही हो आज की स्ट्रीम एंड यू गेट इनटू ट्रबल, यू नो, नेक्स्ट टाइम आप सूट पहन के ना आए नहीं तो मुझे भी कहीं पहनना पड़ जाता है, लेकिन ये लुकिंग वेरी नाइस सर। सर मुझे एक बात बताएं, यही नंबर 7 के ऊपर पॉइंट है, कमिंग बैक सीरियस वर्क, ये 6 जनवरी को लिखा था कि काजी फायज ईसा विल कंटिन्यू टू बी कंट्रोल्ड बाय आईएसआई and if he cooperates in delaying elections then an extension of 1 year for Qazi Faiz Isa as an incentive. I wonder how, but यहाँ पे नजर आ रहा है सर कोई कानून कायदा, कोई किसी किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन है काजी को? आपको लगता है कि 1 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी and they'll get away with it just like that? देखें ये जो दूसरा सवाल है ना, ये थोड़ा वो लकीरें पीटने वाला मतलब है मामला है, मिलेगी तो मिलेगी। अगर ये एक इलीगल जो है आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया है, जिस तरीके से आप अभी दूसरी बातें कर रहे हैं कि जी नदीम अंजुम जिस तरह जो आपका स्पाई मास्टर बन चुका है,
اسی طرح آپ باقی جگہوں پہ جو تعیناتیاں ہیں، کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی فلاں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بے معنی ہیں. اس وقت جو چیز ہونے کو جا رہی ہے یا تو عوام سوتی رہے گی اور اس کے ساتھ وہ چیز آگے چلتی جائے گی جو کہ اس وقت چل رہی ہے. اس وقت then they will not blame کہ جی اس وقت باقی لوگوں نے کیا کیا. اس وقت بلیم صرف آپ لوگوں پہ خود ہوگا کہ آپ نے کیا کیا. ٹھیک ہے جی. یہ کفارہ کم از کم میں اپنے لیے جو ہے ایوری بڈی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، مسٹر اکبر جو آپ کے سامنے کھڑا ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ میں بھی اپنے لیے کھڑا ہوں کہ کل میں ذاتی طور پر اپنے آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ اکبر تم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ تم مطلب ہے کمبل لے کے سوئے ہوئے تھے یا اپنا بزنس چلا رہے تھے، یا تم نے بھی جو ہے پھٹے کے اوپر چڑھ کے اور واشگاف طریقے سے بات بھی کی ہے اور ایکشن بھی کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک خاص مطلب ہے کہ ایکسپیرینس سے ہیں، ایک خاص جس طرح کہتے ہیں بیک گراؤنڈ سے ہیں، تو ہماری کاوش جو ہے نا اسی لحاظ سے ہے جس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے. اور ہم چاہیں گے کہ ہر پاکستان کا بندہ اپنی ذمہ داری خود لے. ٹھیک ہے جی. اس وقت چاہے قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن ملے نہ ملے، ندیم انجم جو ہے 2 سال ہو 5 سال ہو، اس سب کی آخر میں آ کے تان ٹوٹے گی کہ آپ نے اس کے اوپر کیا عمل کیا، آپ نے اس کو کس طرح ایکسیپٹ کیا یا کس طرح آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا. تو اس کا جو ہے وہ مدعا میرے لیے تو بہت کلیئر ہے. اچھا فائنلی سر وہ کہتے ہیں کہ جناب the restlessness will increase in officers and soldiers of the Pakistan Army due to the unpopular political backing of their superiors. اب مجھے بتائیں کیا بے چینی آپ کو پاک فوج کے جوانوں اور افسروں میں بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے؟ مجھے تو ہو رہی ہے، لیکن کیا آپ کو ہو رہی ہے سر؟ دیکھیں وہ آلریڈی ایک سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہے، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی. ابھی یہ ہے کہ ایک دم اس کا جو ایفیکٹ ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اندر سے ہی کرمبل کر جائے. ٹھیک ہے نا. وہ کیسے ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 اپریل کو کیا ہوا تھا 2022 کو، آپ کو پتہ ہے نا کہ کراچی میں لوگ خود بخود نکل آئے تھے. ٹھیک ہے جی. ہاں لیکن سر اس کو تو باقاعدہ ان کو پتا تھا کیا ہوگا، اور پھر ایم آئی سروے سیکشن نے مل کے لیکن میں بات کر رہا ہوں نا، میرے بائی دا وے اس کو ایکسپوز کرنے کے بعد میرے انکل کا بیٹا اس نے اس کے بعد مجھ سے بات نہیں کی، بہت شدید ناراض ہو گیا، اور میری والدہ کا اغوا بھی ہو گیا تھا اس کے بعد ایکسپوز کرنے کی وجہ سے. یہ بھی آپ کو بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ یہ ملٹری انٹیلیجنس کے سروے سیکشن اور گلو بٹوں نے مل کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں 9 مئی کا کرایا. ہاں لیکن عوام جنرلی نکلی تھی باہر، کوئی شک نہیں ہے. میں 9 اپریل کی بات کر رہا ہوں، 9 مئی کی نہیں بات کر رہا. میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، جب لوگ جو ہے نا پورا کراچی باہر نکل آیا تھا. اس کو میں کے ریاکشن سے ملا رہا ہوں کہ اس کی سیچوریشن، ان کی جو ایک اس چیز کے سے نفرت جو ہے وہ ایک سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچ گئی ہے. ابھی صرف وہ لوگ جو کھانچوں میں ہیں، جو خوشی ٹائم نوکریوں پر ہیں، جو کہ کمانڈ فنڈ دبا کے کھا رہے ہیں، جو فوج کے ریسورسز، ان کی گاڑیاں، ان کا پیٹرول وہ سارا یوز کر رہے ہیں، جو کہ فوج کے ایسٹس ہیں، زمینیں ہیں، باقی ساری چیزیں ہیں، وہ اندر سے کھا رہے ہیں. وہ لوگ اپنی جگہ پر، باقی آرمی نکو نک ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن میں تو اس آرمی کو بھی اس پورے کھاتے کا حصے دار بناتا ہوں. ٹھیک ہے نا. کہ وہ چپ کیوں ہے. صرف میں فیکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اگر اسی طرح رہا تو یہ اندر سے یہ ایک دن جو ہے کرمبل کر جائے گی. اچھا سر کوئی کلوزنگ کمنٹس کوئی اگر آپ دینا چاہیں تو یو موسٹ ویلکم. ہاں جی. میں تو دیکھیں یہ جس طرح ایک ہوتا ہے نا، مجھے بڑا یہ اچھا لگتا ہے کہ میں اس وقت آلموسٹ 0 ڈگری ٹیمپریچر ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوا ہوں. ٹھیک ہے نا. جی سر 2-3 ڈگری، لیکن شکر الحمدللہ ایک کھلی فضا ہے. سورج جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، اور ایک آپ کے ساتھ ایک کچھ کرنے کی خواہش ہے. ٹھیک ہے نا. اس کیونکہ آپ آزاد فضاؤں میں، آزادی ایک نعمت ہے. جی. ابھی دیکھیں کہ میں 1 گھنٹے سے تقریباً ہم لوگ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، اینڈ وی آر ان اے ویری انگیجڈ کمیٹڈ کنورسیشن، جو کہ ایک پبلک ڈیبیٹ ہے، پبلک ڈسکورس ہے، یہ ایک عوامی گفتگو ہے. اس کے اندر
آپ لوگ اپنا اپنا رول پہچانیں. دیکھیں آپ کو جو بھی کہا جائے نا, آپ اپنی ڈائریکشن خود پہچانیں, آپ اپنا انٹرسٹ خود دیکھیں, صرف اپنی ذات کا نہیں, اپنے بچوں کا, ٹھیک ہے جی, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے محلے داروں کا, جو بھی ایک وائڈر کمیونٹی ہے جس کے ساتھ آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. کئی لوگ جو ہوتے ہیں بالکل آدم بزار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ جی سوائے مطلب ہے اپنے ایک چھوٹے سے کنبے کے کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے, نہ بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں, جو ایک بڑی کمیونٹی کو, ایک بڑے گروپ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ کسی نوعیت کا ہو, ریلیجس ہو, بزنس کا ہو, کھیل کھلاڑی کا ہو. آپ لوگوں نے اپنا جو انٹرسٹ ہے نا, اپنا جو فائدہ ہے وہ خود دیکھنا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فائدہ عاصم منیر کے ساتھ ہے تو یہ تو چپکے گا آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے جی, یہ دے گا آپ کو فائدے, جو فائدے اس نے آپ کو دے دیے ہیں نا, یہ فائدے, جو 20 مہینے میں فائدے آپ کو دے دیے ہیں وہی فائدے مزید ملیں گے آپ کو. ٹھیک ہے نا, یہ لمبے چلیں گے. ہاں، جو ایک ہوتا ہے نا, 10 سال مزید یہ فائدے بڑھاتا رہے گا آپ کے جو آپ کو ہو رہے ہیں ابھی. اور دیکھیں یہ بھی فوج کی ایک سکھلائی ہوتی ہے, سروائیول. سروائیول جو ہوتا ہے نا, دیٹ یو سروائیو ٹو فائٹ, یو فائٹ اور یو سروائیو ٹو فائٹ, ٹھیک ہے جی. آپ کے پاس ابھی وہ سروائیو ٹو فائٹ والا ایلیمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. آپ کہیں گے کہ نہیں جی ابھی میں تھوڑا سا, ابھی آپ کو اپنے جو جی ایس ریزرو ہیں وہ لانچ کرنے پڑیں گے, وہ ٹائم آ گیا ہے. جو بھی آپ نے اپنا انتظام کیا ہوا ہے, کیونکہ اس میں آپ کے آنے والی پشتوں کا مستقبل پناہ ہے. میں صرف اتنا ہی کہہ سکوں گا, میں نے اپنے لیے بھی یہ کیا ہے. میں اس وقت پاکستانیوں کے ساتھ جس اپنی ایک بہت ہی چھوٹی حیثیت میں کھڑا ہو سکتا ہوں, میں کھڑا ہوں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اللہ کرے کہ میں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ پاکستان اور پاکستانی جو ہے نا, وہ اپنے چنے ہوئے لیڈر کے ساتھ, اپنی امنگوں کے ساتھ ایک ترقی کی راہ پہ, ایک امن کی راہ پر, ایک خوشحالی کی راہ پہ چل جائے نا, تو یہ اکبر پھر آ کے کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کی کام نہیں کرے گا یار. دین آئی ول بی گون اینڈ ڈن ود. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ عزیزان من آپ لوگوں کا. آپ کے بہت سے سوالات کی ہم نے کوشش کی ہے 1 گھنٹہ پلس اس میں ہم آپ کو جوابات دے سکیں. جو مسئلے اس وقت پاکستان کو نظر آ رہے ہیں وہ بھی ہم اچھے طریقے سے آپ کو دکھا رہے ہیں. لوگ جو ہے آپ کے کمنٹس جہاں پہ ہم دکھا سکتے تھے وہ بھی ہم نے دکھائے ہیں, جہاں پہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. کچھ بریک چھوڑ کے آئے تھے یہاں پہ ہمیں دیکھنے کے لیے, آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ. اگلے 2-3 دنوں میں بہت کچھ ہونے تو جا رہا ہے جو آپ کو 6 جنوری کو بتایا تھا, لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اپنی قسمت کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اب ترک قوم نے بھی اپنا فیصلہ آخر میں, جب قوم نے نکل کے, اگر قوم کی 3% لوگ صرف سڑکوں پہ نکل کے اپنا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو قوم کی تقدیر بدل جاتی ہے. اور 3% لوگ صرف اس وقت نکلتے ہیں جب 90% لوگوں کی مرضی اس میں شامل ہو. تو اب آپ میں سے 3% نے باہر نکلنا ہے اور 90% نے فیصلہ اپنا کرنا ہے. اور وہ فیصلے کے بعد آپ کو بہرحال اپنا حق مانگنے کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے بہرحال باہر نکلنا پڑے گا, اور تبھی جو ہے وہ حقیقی آزادی جو ہے وہ آپ کے قدم چومے گی. نہیں تو آپ 76 سالوں سے جس دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, مزید اس میں دھستے چلے جائیں گے اور حقیقی آزادی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. اس بات کو اپنے ذہن کے اندر ضرور آپ رکھیے گا, کیونکہ آزادی کے لیے جو ہے وہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, حرکت میں آپ کو کرنی پڑے گی. برکت اللہ تعالیٰ ڈالے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ مشترکہ دعا کیجئے کہ اللہ پاکستان کے غداروں کو, دشمنوں کو نیست و نابود کرے, جنہوں نے پاکستان میں جمہوریت کو تباہ کر کے معاشی عدم استحکام پیدا کیا, بالخصوص پچھلے 20 مہینوں میں, جس کی وجہ سے پاکستان تباہی اور بربادی کی طرف چلتا چلا جا رہا نظر آ رہا ہے واضح طور کے اوپر. لیکن پھر بھی ان لوگوں کو غیرت شرم حیا نہیں آ رہی ہے. اللہ ان لوگوں کو نیست و نابود کرے. یہ اللہ سے آپ دعا کریں, ہم دعا بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی ضرور کیجئے. اور 8 فروری کے لیے بھی جو ہے وہ تیاری رکھیے, اس طرح یا اس طرح دونوں صورتوں کے اندر, یا آر ہوگا یا پار ہوگا معاملہ. اب تو معاملہ جو ہے وہ توڑ پہنچا کے انشاءاللہ یہ قوم چھوڑے گی, اس کے بغیر ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ اجازت دیجیے مجھے اور کرنل اکبر حسین کو. بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.